नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुहिब्बान अहले बैत, मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपके साथ नुरीद फ़ातिमा और हम सब इस वक्त ज़िक्र करबला की उस नशिस्त में शामिल हैं जिसमें आज हम सलाम पेश करेंगे करबला की उन शेर दिल ख़वातीन को, उन इफ़्फ़त माआब बीबियों को, उन कोहे सफ़ा, बल्कि मैं इससे भी अगर कोई अच्छा और बड़ा लफ्ज़ होता तो मैं उनके सब्र के और उनकी इस्तिक़ामत के लिए इस्तेमाल करती कि वो जो सब्र के मीनार थे। आज हम उन ख़वातीन को सलाम पेश करेंगे, उन मुजाहिदात की कुर्बानियों को सलाम पेश करेंगे, उनके अज़्म, उनकी हिम्मत, उनके हौसले, उनके सब्र और उनकी कुर्बानियों को ख़राज अक़ीदत पेश करेंगे। कुरान करीम में सूरह अश-शूरा के अंदर आयत नंबर 23 में अल्लाह रब्बुल करीम ने इरशाद फरमाया कि ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि मैं इस तबलीग रिसालत पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता मगर अपनी और अल्लाह की क़राबत और कुर्बत से मोहब्बत चाहता हूँ, यानी मेरे अहले क़राबत से मोहब्बत रखना। सही बुखारी किताबुल मनाक़िब उसके अंदर जो रिवायत दर्ज है उसके मुताबिक अल क़ुरबा से मुराद आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह क़ुरबा से मुराद कौन है? तो आपने इसकी बुनियादी मुराद, इसकी इब्तदाई और असासी मुराद इरशाद फरमा कर इंडिकेट कर दी कि फ़ातिमा, अली, हसन और हुसैन सलामुल्लाहि अलैहिम, इन तमाम को मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जिनको हम पंज तन पाक अलैहिस्सलाम कहते हैं, उनको अव्वलीन मिस्दाक करार दिया इस आया करीमा का। और फिर खोल खोल के इन चारों के फ़ज़ाइल और इनके मनाक़िब कुरान की रोशनी में अहादीस मुक़द्दसा के अंदर भी बता दिए और सैयदना हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम को अपने कांधों पर सवार करके ज़माने को भी दिखा दिया कि ये हैं मेरी जन्नत के दो फूल जिनको मैं सूंघा करता हूँ। ये हैं इब्ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मैं अली और फ़ातिमा अलैहिस्सलाम से कहता हूँ कि अली मेरे बेटों को लाओ, और फिर मैं उनको अपनी पुश्त पर, अपने शिकम अनवर पर, अपनी छाती मुबारक पर सुलाता और लेटाता और खिलाता हूँ, जिनको अपनी ज़ुबान चुसाता हूँ, जिनके नामों से मोहब्बत करता हूँ, जिनसे मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करता हूँ। और सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम चलते आ रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बारी ताला, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा, और जो इस हसन से मोहब्बत करता है तू उससे भी मोहब्बत फरमा। और यही बात, इसी तरह के अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कमसिन शहज़ादे सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए भी इरशाद फरमाए। तो गोया जिनको कांधों पर सवार करवा के ज़माने को दिखाया था कि मवद्दत रसूल किस तरह से निभाना, जैसे मैंने तुम्हें तरीक़ा बताया है, जैसे मैंने तुम्हें सुन्नत बताई है। तो फिर जो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा, जो आपके कांधों पर सवार हुआ करती, वो जो नमाज के वक्त में आपकी पुश्त पर सवार हुआ करती, जिनको वक्त विसाल अपने सीने पर लिटाया, जिनको प्यार किया, जिनको दुआएं दी, जिनके लिए कीमती हार दिया, जिनको हर वक्त अपनी नज़र और अपने मोहब्बत के दायरे में रखा, उनको ज़माने ने किस तरह से सताया। और फिर गैर मुस्लिमों ने नहीं,
کلمہ گو مسلمانوں نے، جو بظاہر مسلمان تھے، جو بظاہر نعرہ تکبیر لگا رہے تھے، جو بظاہر اپنی صفوں کے اندر اقامت اور اذان کہہ رہے تھے، جو بظاہر صفیں درست کر کے امام علی مقام علیہ السلام کے بالمقابل نمازیں ادا کر رہے تھے، جو نعوذ باللہ یہ کہہ رہے تھے یوم عاشور کہ جلدی کرو اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ تیغ کرو کیونکہ نماز کو دیر ہو رہی ہے۔ ان کج فہموں نے، ان ظالموں نے، ان شقی القلب جو کلمہ پڑھنے والے نام نہاد مسلمان تھے، انہوں نے اسلام کی روح کو پہچانا ہی نہیں، انہوں نے فصلی لربک وانحر کو پہچانا نہیں، انہوں نے ان شانیہ کا هو الابتر کی تفسیر کو جانا ہی نہیں، کیونکہ وہ ازلی بدبخت تھے۔ ان کی جو ازلی بدبختی ہے وہ اس طرح سے ان کے آگے آئی کہ پھر ان کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ تو احادیث نظر آئیں، نہ حضور کی سنتیں نظر آئیں، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وہ طرز طریق نظر آیا کہ جس میں وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے اسی طرح محبت کیا کرتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ بار بار اپنے خطبات کے اندر اور اپنے مواعظ میں امام علی مقام علیہ السلام نے فرما دیا کہ کیا تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ میں سبط رسول، میں ابن رسول، میں اس نبی کا بیٹا ہوں جن پر وحی اترتی رہی، ہمارے گھر میں جبریل آتے رہے، ہمارے آباء و اجداد کو نہیں جانتے؟ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو وہ معاملات تھے کہ جو تاریخ کبھی دبا نہیں سکتی، کبھی چھپا نہیں سکتی، مگر تاریخ آج کے دن تک جن خواتین کو صنف نازک کہتی ہے، جن کو وہ نازک اندام کہہ کر متعارف کرواتی ہے، ہر دور کی عورت کو نازک کہا جاتا ہے، کربلا کی خواتین نے اور ان سے منسلک جو مجاہدات ہیں جنہوں نے کربلا تیار کی، جنہوں نے کربلا کے غازیوں اور شہیدوں کو اپنے خون اور اپنی دودھ سے سینچا، انہوں نے بھی وفا کی، صبر کی، استقامت کی اور قربانیوں کی وہ لازوال داستان رقم کی کہ تاریخ آج کے دن تک ان کی اس وفا کو نہ تو مٹا سکی، نہ دبا سکی اور نہ ہی اس کے لیول کو منیمائز کر سکی۔ بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ مودت اہل بیت اطہار، القربہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور مفسرین کرام کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ قرابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلی قرابت اجداد ہے، آپ کے آباء و اجداد، آپ کے والدین کریمین، آپ کے بزرگ، آپ کے جو اس دنیا کے اندر آپ کو لانے کا باعث بنے، نسل در نسل آپ کا نور جن صلبوں کے اندر، جن رحموں کے اندر آتا رہا، وہ آپ کے قرابت اجداد میں آتے ہیں۔ دوسری قرابت مسکن، آپ کی ازواج مطہرات جن کو قرآن کہتا ہے کہ یہ نبی کی جو ازواج ہیں یہ عام عورتیں نہیں ہیں، وہ خاص عورتیں، وہ خاص نورانی ہستیاں جن کو اللہ رب الکریم نے اپنی مشیت سے چنا۔ اور تیسری قرابت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ آل، آپ کی وہ ذریت جن کے لیے سیدہ کائنات، جگر گوشہ رسول اور قرۃ عین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بیٹے کے قائم مقام بنا کر اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے صلب سے اور آپ کے رحم سے جس اولاد کو پیدا کیا، جن کے سرخیل، جن کے امام اور جن کے پیشوا اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام ہے، اور سیدنا امام حسن علیہ السلام سے آگے سیدنا حسن المثنی علیہ السلام، ان کے بیٹے، ان کے شہزادے جن سے یہ نسل آگے چلی، اور سیدنا امام حسین علیہ السلام سے جو امام وقت کربلا کے اندر آپ کے ساتھ تھے، جن سے یہ نسل آگے چلی، سیدنا سجاد، سیدنا علی اوسط جن کو میں اور آپ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ہے ذریت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ کس طرح ممکن تھا کہ نبی سے عشق کا دعویٰ ہے اور آل سے بغض؟ بڑی ہی کسی نے پتے کی بات کہی کہ نبی سے عشق کا دعویٰ ہے اور آل سے بغض، صفائے دل ہے اگر یہ
تو ہے کدورت کیا؟ اور یہ واقعتاً وہ ازلی قدورت تھی جو نسل در نسل ان کے سینوں کے اندر چلی آ رہی تھی۔ مگر یہاں پر ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جرنیل، ان جیسا سپہ سالار، ان جیسا اسلام کا مجاہد، ان جیسا اسلام کا محسن، جن کو اللہ کے رب الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان، ان جیسی جید ہستی جن کو تاریخ آج کے دن تک سلامی پیش کرتی ہے، ان کے گھر کے اندر بھی بدبخت پیدا ہو جاتا ہے جو عمر بن سعد کے نام سے اس تاریخ کا سیاہ باب ہے، جس کو ہم اور آپ اور تمام جو مومنین ہیں، تمام جو اہل محبت ہیں، وہ تا قیامت لعنت بھیجتے رہیں گے۔ جس کے دل میں ذرا رحم نہیں آیا، جس نے پہلا تیر چلا کر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کی طرف کشت و خون کی وہ ہولی کھیلی، وہ ظلم کی داستان رقم کی کہ پھر خواتین اور مخدرات عصمت بھی اپنی آنکھوں کے سامنے اس گلشن کا اجڑنا دیکھتی رہیں۔ مگر بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کسی نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ یہی بات علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سیرت فرزند ہا از امہات، یہ مائیں ہیں جو اپنے بچوں کے، اپنے بیٹوں کے کردار کو تخلیق کر کے، ان کی کردار سازی کر کے، ان کی شخصیت کو بنا کے، ان کو اپنے دودھ سے سینچ کے اور ان کی تربیت کے ساتھ وہ گھٹی جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے وہ اس طرح سے دیتی ہیں کہ کربلا کے میدان کے اندر بھی اگر وہ علی عباس ہوتا ہے، وہ فرات پر پہنچتا ہے، وہ پانی پر دسترس حاصل کرتا ہے، وہ مشکیزہ بھر لیتا ہے، وہ چلو بھر لیتا ہے، وہ پانی منہ کے قریب لے آتا ہے، مگر ماں کی نصیحت یاد آتی ہے کہ بیٹا ان کو اپنے بھائی نہ سمجھنا، ان کو اپنے آقا سمجھنا، کیونکہ میں اس گھر میں ان بچوں کی ماں نہیں، ان کی کنیز بن کر آئی ہوں، دیکھو میرے دودھ کی لاج رکھنا۔ یہ بات یاد آتی ہے تو سیدنا علی عباس علمدار علیہ السلام وہ منہ کے قریب آیا ہوا پانی دوبارہ فرات کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ نہیں چاہیے، میرا بھائی پیاسا ہے، سیدنا امام علی مقام علیہ السلام اور پورا خانوادہ پیاسا ہے۔ پھر مائیں ایسی ہی تربیت کیا کرتی ہیں، مگر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، کربلا کا آغاز ہوتا ہے۔ جس ماں کو میں سلام پیش کرتی ہوں اس ماں کا نام خاتون اول، مسلمہ اول، محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور میں ان کو کن الفاظ میں سلام پیش کرتی ہوں؟ یہ ہدیہ نیاز ہے، یہ ہدیہ محبت ہے، دعا کیجئے قبول ہو جائے اور میں اور آپ مل کر مالا اعلیٰ میں کبھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے دست بستہ یہ سلام وہاں جا کر پیش کریں کہ مادر فاطمہ ساری امت کی ماں، مادر فاطمہ ساری امت کی ماں یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام، اور وہ ملیکہ عرب مونس آسیاں یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام، اور شاہ کونین کی پہلی زوجہ ہیں جو سب ستاروں سے روشن ستارہ ہیں، جو دین اسلام کا ایک سہارا ہیں جو یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام، اور مسلمہ اولی محسنہ انس و دین راحت قلب خیر البشر بالیقین، اور وہی اول کی وہ رازدار و امی یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام۔ اور جب میں اپنی اس منقبت اور اس سلام کے اس بند پر پہنچتی ہوں تو میرے آنکھوں کے سامنے اس دور کے وہ 25 سال گزر جاتے ہیں کہ ملیکہ عرب نے، وہ جن کے پاؤں کے نیچے مخمل و دیباج کے قالین ہوا کرتے، وہ جن کے تخت میں اور جن کے دسترخوان پر 25 کھانے چنے جاتے، پھر وہ وقت بھی تاریخ کی آنکھوں نے دیکھا کہ جب ان کے لباس پر 17 پیوند لگے ہوئے تھے، کئی دن تک میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ نور میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو میں نے لکھا کہ مال اپنا جو دی پر لٹاتی رہیں، سختیوں میں جو ہمت بندھاتی رہیں، اور زخم کھاتی رہیں مسکراتی رہیں، زخم کھاتی رہیں مسکراتی رہیں، یعنی حضرت
خدیجہ پہ لاکھوں سلام، اور جن کو جبریل بھیجے سلام خدا، وہ جو عالی نسب طاہرہ صابرہ، یوم محشر نورید میری امید گاہ، یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام۔ بہت خوبصورت جو ہے وہ عارف صاحب کا یہ غالباً جو ہے وہ منقبت ہے کہ جو انہوں نے لکھی، کہ جس کے اندر وہ کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کے اندر وہ کہتے ہیں خدیجہ فاطمہ زینب وفاؤں کا ایک تسلسل ہے، اور میں اسی تسلسل کو دیکھتی ہوں کہ تربیت، قربانی، ایثار، وفا اور دین پر مر مٹنے کا جو جذبہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میں تھا، وہ آگے پھر آپ کی شہزادیوں میں منتقل ہوتا ہے۔ آپ کی پہلی شہزادی جو آپ کی خاطر، دین اسلام کی خاطر ستائی گئیں، جنہوں نے ہجرت اختیار کی، وہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری شہزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جنہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ کی سب سے پہلی شہزادی، سب سے جو عمر میں بڑی تھیں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، ہجرت کے وقت ان کو خنجر، ان کو جو ہے وہ برچھی مار کر ان کے جانور کو اونٹ کی زین سے اس طرح سے نیچے گرایا گیا کہ اسقاط حمل ہوا، اور پھر اسی تکلیف کے ساتھ جو رحم کے اندر ہوئی ان کی شہادت واقع ہوئی۔ تو وہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی وفاؤں کو یوں کہہ کر خراج تحسین پیش فرماتے تھے کہ یہ میری بیٹی، یہ میری شہزادی میری خاطر، دین کی خاطر سب سے زیادہ ستائی گئی۔ سیدہ ام کلثوم کی عظمت کو سلام، ان کی قربانیوں کو سلام، جنہوں نے مکہ کی مصیبتوں کے 13 سال کاٹے، جنہوں نے شیب ابی طالب کے 3 سال گزارے، جنہوں نے گھاس جڑی بوٹیاں کھا کر فاقے کر کے نہ صرف گزارا کیا بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بن ماں کے سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ ام رومان کے ساتھ ہجرت مدینہ فرمائی، اور مدینہ منورہ کے اندر بھی صحبتوں کے سال کاٹے، اور پھر وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اور اس کے بعد سیدہ کائنات، جگر گوشہ رسول، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جن کی رضا میں میرے حضور نے فرمایا میری رضا، جن کی ناراضی میں میری ناراضگی، اور نہ صرف میری بلکہ اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی بھی فاطمہ کی رضا اور فاطمہ کی ناراضگی کے ساتھ مشروط ہے۔ اور پھر اس کے بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جن کے لیے میں کہا کرتی ہوں کہ وہ کائنات کی شیر دل خاتون، وہ بہادر ترین خاتون کہ جہاں مردوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں، جہاں ان کے حوصلے جواب دے جاتے ہیں، وہاں پر وہ خاتون استقامت کا کوہ گراں بن کر کھڑی ہے۔ وہ خاتون جہاں کربلا امام علی مقام علیہ السلام نے شہادت کے بعد نیزے پہ سر کٹا کر 72 ساتھیوں کے ساتھ سوار کر کے میدان کرب و بلا میں شام غریبہ میں گاڑ دی، اس کو پھر اس نیزے کو اٹھا کر جو خاتون امامت کے فرائض سر انجام دیتی ہیں اور امام وقت کو بچا کر یزید کے دربار میں جو کربلا کو ہم تک پہنچاتی ہیں، اس خاتون کا نام ام المصائب، خطیبہ عالمین، جگر گوشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی لخت جگر، عقیلہ غیر معلمہ، عالمہ غیر معلمہ، عقیلہ بنی ہاشم، جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں میں آپ کا حلم بھی لے کر، آپ کا علم بھی لے کر، آپ کا صبر بھی لے کر، اور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ خطابت بھی لے کر میدان کرب و بلا میں، یزید کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں، اور کوفہ اور دمشق کے بازاروں کے اندر وہ پیغام حق سناتی رہیں کہ جو سنتا وہ کہتا یہ کون بولا، کیا علی آ گئے؟ یہ لہجہ حیدری میں کس کی للکار ہے جو گونجتی ہے، جو کفر کے ایوانوں کو زلزلہ برندام کر کے اس طرح سے مسمار کر دیتی ہے کہ پھر وہ جو ایک اپنی امپائر کھڑی کی جا رہی تھی، وہ جو اپنی ایک ریاست بنائی جا رہی تھی، اس کی بنیادوں میں اس طرح سے ریت بھر جاتی ہے کہ وہ اپنی موت آپ مر جاتی ہے۔ 3 سال کے عرصے کے اندر اندر جس کے لیے یزید نے
اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، اور اس کو قدموں کی دھول کس نے بنایا؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے۔ آگے چلیے، یہ شریکت الحسین، یہ عابدہ، یہ زاہدہ، یہ ساجدہ، یہ صابرہ، یہ رادیہ، یہ مرضیہ، یہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو بچانے والی، یہ کربلا کی شیر دل خاتون تمام خواتین کو حوصلہ دیتی ہیں۔ وہ جو کل تک بیویاں تھیں، جو آج بیوہ بن چکی ہیں، ان میں سر فہرست حضرت شہر بانو یزدگرد، ایران کے شہنشاہ کی بیٹی، جو مال غنیمت کے ساتھ تشریف لائیں، جن کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے نہیں، حالانکہ حق یہ تھا کہ وہ اپنے لیے پسند فرماتے یا اپنے شہزادے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پسند فرماتے، مگر نہیں، آپ نے کہا کہ ایران کی شہزادی شہزادہ عرب و عجم اور شہزادہ عرب، شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین علیہ السلام کے لیے ہیں۔ ان کے نکاح میں آئیں، اور انہی سے سیدنا علی اوسط، سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہاں وہ بھی موجود ہیں، حضرت رباب بھی موجود ہیں، جنہوں نے اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کی قربانی پیش کی ہے، جن کی گود میں 5 سال کی سیدہ سکینہ ہیں، جو یہ پوچھتی ہیں کہ اماں اب میں کس کے کلیجے پر، کس کے سینے پر سر رکھ کے سوؤں گی۔ یہاں پر وہ بھی اپنی وفا کی داستان رقم کرنے کے لیے موجود ہیں۔ سیدہ ام لیلہ جو حضرت علی اکبر کی والدہ ہیں، وہ اپنے 25 سال کی کڑیل جوان کا شہید ہونا اور پھر نیزے کے اوپر ان کے سر کا کاٹ کے سوار کیا جانا وہ بھی دیکھ رہی ہیں۔ سیدہ ام فروہ اپنی کل پونجی، اپنی کل کائنات جو میدان کرب و بلا کے اندر لے آئی ہیں، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ اور پھر حضرت فاطمہ کبریٰ بھی موجود ہیں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بھی موجود ہیں۔ اور یہاں میں اب ایک جو ہے اہل بیت اطہار کی اس بہادر خاتون کا ذکر ضرور کروں گی، سیدہ رقیہ بنت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، جن کے شوہر سفیر امام علی مقام، سفیر کوفہ سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام، جو اپنے کمسن شہزادوں کے ساتھ کوفہ کے اندر شہید کر دیے گئے ہیں، جن کو دوران سفر پتہ چلتا ہے کہ ان کے شوہر کو شہید کر دیا گیا ہے، جو بظاہر عدت کے ایام میں ہیں، جن کے اس وقت کے اندر جن کے ساتھ ان کی چھوٹی سی شہزادی بھی موجود ہے، اور جن کے تمام بیٹے جو ساتھ تھے، جو موجود تھے، حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادے جو موجود ہیں، وہ بھی میدان کرب و بلا میں شہید ہو جاتے ہیں، اور جن کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے 2 کمسن شہزادے ابھی لاپتہ ہیں۔ اور اس لمحے کو جب میں سوچتی ہوں کہ جس لمحے یہ لٹا پھٹا قافلہ کوفہ سے گزر رہا تھا، تو مورخ لکھتا ہے اللہ تعالیٰ کسی ماں کو یہ صدمہ نہ دکھائے کہ مرے ہوئے کا صبر آ جاتا ہے، گمے ہوئے کا، لاپتہ کا صبر نہیں آتا۔ تب تک ان کو نہیں پتہ چلا تھا ابھی کہ ان کے شہزادوں کو، جو 1 سال کے بعد جن کی شہادت تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کہاں ہیں، ابھی وہ لاپتہ تھے۔ ماں کے کلیجے کی جو کھینچ ہے، جو محبت ہے، وہ بار بار کوفہ کی گلیوں میں اپنے محمد اور ابراہیم کو ڈھونڈتی تھی۔ سیدہ رقیہ ان گلیوں سے گزرتے ہوئے کبھی دائیں دیکھتی، کبھی بائیں دیکھتی، کبھی آگے دیکھتی، کبھی پیچھے، راہگیروں سے پوچھتی کسی نے میرے بچوں کو دیکھا ہے؟ سیدہ سکینہ، 5 سال کی سکینہ، جو شام غریبہ، کٹے ہوئے سروں کے ساتھ پڑے ہوئے جسموں کو، جن کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے ہیں، جا کر ان کو ایک ایک کو سونگتی ہیں، اور سونگ کر اپنے باپ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امام حسین علیہ السلام کے
جو لاشائے انور ہے جس کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، اس کی خوشبو پا کر اپنا سر ان کے سینے پر رکھنے لگتی ہیں تو دیکھتی ہیں کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں پر تیر تلوار نہ لگے ہوں، میں سر کہاں رکھوں؟ اور پھر بالآخر انہی زخموں پر سر رکھ کر وہ کئی دن سے جو اپنے باپ کی اس کمی کو محسوس کر رہی تھی، کیونکہ میدان کرب و بلا کی حفاظت اور مخدرات عصمت کی حفاظت کے باعث آپ تمام شب بیداری فرماتے. کئی راتوں سے سیدہ سکینہ جو سوئی نہیں تھی وہ اس رات کٹے ہوئے سر کے لاشے کے اپنے والد کے سر پر، اپنے والد کے سینے پر سر رکھتی ہیں. پھر یہاں حضرت فاطمہ رقیہ بنت مسلم بن عقیل بھی موجود ہیں. پھر حضرت ام سلمہ کا بھی جو مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں، دل یہی موجود ہے، روح یہی تڑپ رہی ہے، دھیان ادھر ہی ہے. اور حضرت فاطمہ ام البنین، ان کا تذکرہ نہ کیا تو ظلم ہو جائے گا، جن کے 4 شہزادے میدان کرب و بلا میں امام علی مقام علیہ السلام پر اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، جو ابن زیاد اور یزید کی امان کو ٹھکرا دیتے ہیں، جو پانی کی حفاظت پر معمور سکائے اہل بیت سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کی قربانی، جو کہ علمدار تھے، اس قافلے کے سالار تھے کہ جن کو علم دیا گیا تھا، ان کی قربانی اور ان کو تیار کرنے والی اس ماں کے ان الفاظ کو تاریخ کبھی بھلا نہیں سکے گی کہ جب پتہ دینے والے نے جا کر پتہ دیا کہ اے بیٹوں کی ماں، اے ام البنین، تمہارے شہزادے شہید ہو گئے. کہتی ہیں مجھے میرے حسین کا بتاؤ. کہتے ہیں تمہارا علی اکبر شہید ہو گیا. پھر کہتے ہیں تمہارے قاسم عباس علمدار شہید ہو گئے. کہتی ہیں مجھے میرے حسین کا بتاؤ. کہا تمہارا بیٹا جعفر شہید ہو گیا. پھر کہتی ہیں مجھے میرے حسین کا بتاؤ. پھر کہتے ہیں عثمان اور عبداللہ بھی شہید ہو گئے. تمہاری کوکھ سے پیدا ہوئے تمہارے 4 لال شہید ہو گئے. کہتی ہیں الحمدللہ، مگر مجھے میرے لال اور میرے شہزادے حسین کا بتاؤ. تو بتانے والے نے بتایا کہ وہ بھی شہید ہو گئے. کہتی ہیں تجھے قسم ہے میرے دودھ کی لاج کی، یہ بتا کہ مجھے میرے بیٹوں نے شرمندہ تو نہیں کیا؟ کیا انہوں نے پشت پر تیر کھائے یا سینے پر؟ کہتے ہیں تیرے کسی بیٹے کو تیر پشت پر نہیں لگا، سب کے سب نے تیر اپنے سینوں پر کھائے. کہتی ہیں آخری بات بتاؤ کہ جب میرا حسین شہید ہوا تو کیا عباس اس وقت تک زندہ تھا؟ بتانے والے نے بتایا کہ نہیں، تیرا عباس تو اس سے پہلے شہید ہو گیا. کہتی ہیں اللہ کی قسم، اگر میرا عباس شیر زندہ ہوتا تو کبھی بھی حسین پر آنچ نہ آنے دیتا. اور واقعی ایسا ہے. سیدنا عباس علمدار علیہ السلام اگر زندہ ہوتے تو کبھی وہ اس طرح سے یزید کے حواریوں کو، ابن زیاد کے حواریوں کو، عمر بن سعد کے ساتھیوں کو، شمر لعین کے ساتھیوں کو اس طرح سے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون نہ بہانے دیتے. اور پھر حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے میں دلی طور پر بہت محبت کرتی ہوں، پہلے حضرت جعفر طیار کے نکاح میں رہیں، ان کی شہادت کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال تک یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں. اور اس کے بعد ان کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے نکاح میں آئیں. ان کے شہزادے اس میدان کرب و بلا میں نہ صرف شہید ہوتے ہیں بلکہ ان کے پوتے حضرت عبداللہ بن جعفر کے شہزادے حضرت زینب کے بیٹے اور محمد بھی یہیں پر شہید ہو رہے ہیں. کس کس کا تذکرہ کروں؟ ایک سے ایک بڑھ کر. اور جو دیگر مخدرات ہیں کہ جنہوں نے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی وفائیں پیش کی، اپنی قربانیاں پیش کی، ان سب کی بات ایک ہی خاتون کے اوپر لا کر ختم کروں گی کہ جن کا نام بی بی فضہ سلام اللہ علیہا ہے. اکثر و بیشتر آپ اہل محبت بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بہت عزت دیتے ہوئے مجھے کہتے ہیں کہ آپ کنیز اہل بیت ہیں. آپ کی محبتیں سر آنکھوں پر. میں آپ کی اس محبت کو
اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں بطور دعا کے پیش کر دیتی ہوں، اور میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتی ہوں کہ کنیز اہل بیت تو حضرت فضہ سلام اللہ علیہا جیسی ہوتی ہیں، جن سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ جواب قرآن کی آیت کے ساتھ دیتی ہیں، جنہوں نے آیت تطہیر جس گھر میں اتری اس گھر والوں کی تعلیمات کی لاج نبھائی، اور نہ صرف تعلیمات کی بلکہ جن کا نمک کھایا ان کے ساتھ نمک حلالی کر کے یوں دکھائی کہ ابن زیاد اور یزید کے دربار ہیں، یزید بدبخت لعین آگے بڑھتا ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی طرف، تو یہ کنیز اہل بیت دھاڑ کر اور شیرنی کی طرح سے آگے آتی ہیں اور کہتی ہیں بدبخت تو جانتا نہیں تو کس مخدرہ عصمت کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو ان کی طرف تب بڑھے گا جب تو مجھے اپنی راہ سے مار کے ہٹائے گا، اور جب تک کہ میں زندہ ہوں تو ان کی طرف نہیں بڑھ سکتا، تو سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ کنیزیں تو سیدہ فضہ سلام اللہ علیہا جیسی ہوتی ہیں۔ آج ان تمام مخدرات عصمت کو سلام پیش کرتی ہوں کہ جنہوں نے اپنے سامنے بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے نثار، ہر لال بے بہا کو ہمارا سلام ہو، اور امت کے واسطے جو اٹھائے ہنسی خوشی اس لذت جفا کو ہمارا سلام ہو، اور سالار کارواں ہیں بعد از حسین تو زینب تیری ردا کو ہمارا سلام ہو۔ یہ وہ خواتین ہیں کہ جنہوں نے اس چادر جو میرے اور میری بہنوں آپ کے سروں پر ہے اس کی حفاظت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر اپنے وطن کو چھوڑ کر صحبتیں اختیار کی، سفر اختیار کیا، غریب الوطنی کو اپنایا، اور اس غریب الوطنی کے اندر بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے دشمن کی فوجوں کے سامنے ڈٹ کر اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بھتیجے، اپنے بھانجے، اپنے بیٹے اور اپنے مصاحب اور اپنے آوان اور انصار ان کی شہادتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ٹیلہ زینبیہ آج بھی گواہ ہے کہ صبر کی یہ داستان، حلم کی یہ داستان، استقامت کی یہ داستان کبھی مٹ نہیں سکے گی۔ آج کی عورت، آج کی بیٹی، آج کی بہن اور آج کی بیوی کو انہی سے ہر طرح کی ہدایت، ہر طرح کا کردار، حوصلہ، ہمت، صبر، استقامت اور دین پر مر مٹنے کا جذبہ کشید کرنا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنگ بھی نور بھی سب ہی تیرے ہوئے، یا رسول اللہ رنگ بھی نور بھی سب ہی تیرے ہوئے، تیری مسکان سے ہی سویرے ہوئے، تیری آمد عطا تو سخا تو وفا، اور تو سبھی کا ہوا ہم نہ تیرے ہوئے، تو سبھی کا ہوا ہم نہ تیرے ہوئے، خاک اور خار ہیں ہم تو آزار ہیں، اے حبیب خدا ہم شرمسار ہیں۔ اور آج کشمیر کو دیکھ لیجئے، آج انڈیا کی، آج فلسطین کی بیٹیوں کو دیکھ لیجئے، تیرے دین پر اٹھی آندھیاں ہر طرف، لٹ رہی ہیں تیری بیٹیاں ہر طرف، اب تو شام غریباں ہی ہر شام ہے، سوگ ہے ہر طرف، سسکیاں ہر طرف، سرنگی شرمگی اب تو کوہسار ہیں، اے حبیب خدا ہم شرمسار ہیں۔ اور یا رسول اللہ تم سے جو بھی کبھی ہم نے وعدے کیے نہ ہی پورے کیے اور نہ آدھے کیے، بے حسی بھی رہی، خود پرستی رہی، خود کو سجدے کیے، خود کو قادے کیے، تیرے ہاں ہم تیرے ہی خطاوار ہیں، اے حبیب خدا ہم شرمسار ہیں۔ اور ہیں یہ دعوے کہ ہم تیرے شیدائی ہیں، ہے تماشا یہاں ہم تماشائی ہیں، یا رسول خدا بہر نظر کرم ہم ہیں جور و جفا ہم ہی رسوائی ہیں سراپا گناہ ہم گناہ گار ہیں، اے حبیب خدا ہم شرمسار ہیں۔ اور تنویر احمد خان کی اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کروں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہے یہ عہد وفا تیرے دین پر فدا، یہ جانو جنا اور قوس قضا، بس کرم کیجیو اے حبیب خدا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، المدد یا رسول، المدد یا رسول، آمین
بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔